बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मेरे ज़राए का ये दावा था कि ये डेवलपमेंट 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात होने जा रही है। गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि कुछ अहम तरीन इत्तलात पहुंची हैं, ताहम ज़राए ने अब यह दावा किया है, मेरे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि 18 और 19 फरवरी की दरमियानी रात ही ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इमरान खान से एक बार फिर अहम तरीन राब्ता कायम किया गया है, एक बिल वास्ता पैगाम पहुंचाया गया है इमरान खान को, और आर्मी चीफ का भी एक अहम तरीन पैगाम और बयान है, उसके ऊपर भी बात करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं ये तमाम तर अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। लेकिन इसका एक मखसूस बैकग्राउंड है, जो लोग हमें मुसलसल इस प्लेटफार्म पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन दोस्तों को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि मैं एक बैकग्राउंड भी बताया करता हूँ। बाज़ लोग इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि डायरेक्ट खबर पे आ जाया करें, लेकिन दोस्तों ये बहस बड़ी पुरानी है कि सियासत और सहाफ़त आर्ट्स है या साइंस, इसलिए हर होने वाली बड़ी डेवलपमेंट के पीछे सियासी हो या सहाफ़ती, सियासतदान हो या फिर सहाफ़ी, वो उसके बैकग्राउंड का भी जायज़ा लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है? इमरान खान से तकरीबन 1 दर्जन के करीब राब्ते साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के टेनोर में किए जा चुके हैं और अब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के टेनोर में मेरी मालूमात के मुताबिक ये बिल वास्ता राब्ता चौथी मरतबा जो है वो किया गया और इसके लिए इंतखाब किया गया है इमरान खान की करीबी एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत का। उनका नाम भी आपके सामने रखते हैं। इसी तरह दूसरी जानिब से जो पैगाम आया, उसके लिए भी इमरान खान के इन करीब समझे जाने वाली शख्सियत के एक दोस्त का इंतखाब किया गया, जो रावलपिंडी के हलकों के भी खासे नज़दीक है। उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। मामला जनाब कुछ यूँ है कि एक अहम तरीन बयान टीवी प्रोग्राम के अंदर शीरी मज़ारी का सामने आया। गुज़श्ता चंद दिनों से ये इत्तलात आ रही थी कि इमरान खान ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा राज हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा है ये ख़त्म ना किया गया तो फिर वो मजबूर होंगे वो तमाम तर चीज़ें हैं जो सामने रखने के लिए। आज इस वक्त जबकि मुल्क के अंदर एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, शीरी मज़ारी का बयान सामने आया कि जनरल बाजवा कलदम टीटीपी के ख़ानदानों को दोबारा पाकिस्तान में आबाद कराना चाहते थे और 2021 में अफ़गान तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के अरकान को मुल्क में दोबारा आबाद करने की उनकी ख्वाहिश थी। ये दावा किया शीरी मज़ारी ने। डॉन न्यूज़ का ये प्रोग्राम था, उसके बाद फिर हमारे भी कान खड़े हुए, ज़राए से हमने रब्ता किया क्योंकि कुछ इत्तलात आना शुरू हो गई कि इस बयान के बाद मामलात के अंदर अब तेज़ी आ गई है और इमरान खान से एक बार फिर जो है वो रवाबित इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है और रात गए फिर ये कोशिश कर ली गई। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने यह बयान उस वक्त दिया जब कल का ये वाक़या कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला हुआ। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वहाँ पहुँचे भी, वहाँ भी उन्होंने एक पैगाम दिया, एक बयान दिया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। शीरी मज़ारी ने कहा जनाब के जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मौका पर तालिबान का मामला उठाया, उस वक्त जनरल फैज़ भी मौजूद थे कि कलदम टीटी में पाकिस्तानी कौमियत वाले ख़ानदान भी हैं जो मुल्क वापस आना चाहते हैं और अगर वो आइन को तस्लीम करते हैं और हथियार डाल देते हैं तो उनकी किसी न किसी तरह की आबादकारी के लिए कुछ किया जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा ने फिर यह इंकशाफ किया कि चूँकि सख्त तनकीद की गई इस तजवीज़ के ऊपर पीटीआई अरकान की जानिब से, इसलिए एक मीटिंग बुलाई गई और पीटीआई के अरकान भी उस मीटिंग के अंदर थे और फैसला ये किया गया कि बातचीत शुरू करने से पहले मुंतखब नुमाइंदों और फ़ौज के दरमियान इत्तफाक़ राय कायम करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि मुंतखब लोगों को इस तमाम तर मामले के ऊपर बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीटीआई ने यह मुतालबा किया था कि पहले इत्तफाक़ राय पैदा हो फिर कलदम टीटीपी से बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने फिर आगे चलकर अफसोस का इजहार किया कि इसके बाद पीटीआई की हुकूमत को हटा दिया गया और मौजूदा हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं कि किसके साथ क्या बातचीत करनी है और फिर जो नाकामी का इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं कलदम टीटीपी से निपटने में, वो हम पर नहीं बल्कि दरामदशुदा हुकूमत पर आएगा। और मज़ीद भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने तालिबान से नहीं बल्कि अफ़गान हुकूमत से बातचीत के लिए अफ़गानिस्तान का दौरा किया था और कुछ ज़राए का ये कहना है कि जो नजम सेठी का आज किया जाने वाला ट्वीट और बाद में डिलीट कर दिया जाना, इसके अंदर भी कुछ एक राज है जो मामला भी इन तमाम तर मामलात के पास जुड़ा हुआ है। आगे चलकर शीरी मज़ारी से जब यह पूछा गया कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आइन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी तो उन्होंने कहा कि पार्टी के पास
اس کے لیے تمام آپشن کھلے ہیں. یعنی اب پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے ایک طرح سے بالواسطہ کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو تمام آپشن ان کے خلاف کھلے ہیں. جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. یہ امپارٹنٹ چیز ہے. یہ بیک گراؤنڈ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ عمران خان کو اس سے پہلے جو مطالبات پہنچائے گئے وہ مطالبات یہ تھے کہ جناب آپ خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں. شہید ارشد شریف مرحوم کے قتل کی معاف کیجیے گا تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں. رجیم چینج آپریشن کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں اور نواز شریف کی دوبارہ انٹری کے اوپر کوئی رستہ نکالیں پاکستانی سیاست میں. اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ نااہل ہیں تو پھر آپ کو بھی نااہل کر دیا جائے گا اور اگر آپ کی نااہلی بچانی ہے تو پھر آپ ان کی نااہلی کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں. یہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. آگے پھر بڑھتے ہیں خبر کی جانب. آخری چیز شیریں مزاری کی آپ سے شیئر کر دوں جو امپارٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی مداخلت ہوتی تھی اور جنرل باجوہ انہیں بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ سابق آرمی چیف کی جانب سے عمران خان کو کوئی دھمکی دی گئی تھی تو شیریں مزاری نے جواب دیا کہ سنا ہے انہوں نے بہت سی دھمکیاں دیں, میں بھی کئی ملاقاتوں میں موجود تھی لیکن ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتی, ہر چیز اپنے وقت پر سامنے آئے گی. اور پھر مزید تفصیلات بتانے سے انہوں نے گریز کیا کہ بہت سی چیزیں ملک کے لیے حساس اور خفیہ ہیں, چاہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایسا نہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایسا نہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اتنا نہ دھکیلیں کہ ہم سب کچھ بتانے پر مجبور ہوں, اور وہ جانتی ہیں کہ بریفنگ کے دوران امریکہ اور بھارت کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا تھا. اور آگے چل کر پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے حق میں تھے تو انہوں نے جواب دیا, جب ان سے پوچھا گیا کہ آرمی چیف بھارت کے حق میں تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ صرف اتنا کہوں گی کہ جب بھارت سے تجارت کرنے کی تجویز سامنے آئی تو یہ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ جب تک بھارت اپنے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹتا ہم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا جاوید چودھری نے بھی ایک کالم لکھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا آرمی چیف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ نعرہ مارا تھا آمن میر صاحب نے بھی کہ آپ خود تو بھارت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں ان سے ڈراتے ہیں. یہ خیر سارا بیک گراؤنڈ ہے, لمبا چوڑا انٹرویو ہے, اس کی میں مزید جو تفصیلات کے اندر نہیں جاتا ہوں. اب اس کے بعد آرمی چیف کا جو آج کا بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پھر اس بالواسطہ رابطے کی جانب بھی آتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. آرمی چیف جناب کراچی پہنچے, کہا دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے اعتماد, عوام کے تعاون ہم آہنگی کی ضرورت ہے, ایسا کہا انہوں نے. اس کے کچھ خاص پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ان کا بیان بھی لمبا چوڑا ہے. اور ISPR نے جاری کیا کہ جناب کہ کور کمانڈر بھی ساتھ تھے, مراد علی شاہ بھی ساتھ تھے, انہیں بریفنگ بھی دی گئی. اور جناب جو بات ہوئی, جو اصل اس کا جو لب لباب ہے, جو کہ ایک خاص پیغام ہے عمران خان کے لیے, اس جانب میں آ رہا ہوں. پھر میں رابطے کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا جناب کہ دہشت گردوں کا تعلق کسی مذہب یا نظریے سے نہیں بلکہ ان کے گمراہ کن تصور کو زبردستی یا لالچ کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے. آگے چل کر انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش سیاسی اور دیگر معاملات کے برعکس سیکیورٹی فورسز کی توجہ صرف دہشت گردی کے انسداد اور انٹیلیجنس کارروائیوں پر ہے جو کہ پورے ملک میں جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش سیاسی اور دیگر معاملات, یعنی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کو درپیش جو سیاسی معاملات ہیں, پاکستان جس سیاسی بھنور کے اندر پھنسا ہوا ہے گزشتہ 10 ماہ سے اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد, اسی جانب یہ اشارہ تھا. چھپا ہوا پیغام, خاص پیغام, خفیہ پیغام کہ سیاست کے اوپر جناب ہماری نظر نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم یقین کریں کہ اس وقت GHQ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کر رہا, جو ان کے پیش رو پہلے بھی یقین دلاتے ہوئے چلے گئے, لیکن آئے دن پھر اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ نہیں جناب رابطے تو ہو رہے ہیں. اب یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے. اور پھر آگے چل کر جناب انہوں نے ایک اور اہم بات کی کہ کامیابی اس وقت مل سکتی ہے دہشت گردوں کے خلاف جب تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی ہو. اب سٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہیں, عدالتیں ہیں, فوج ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, حکومت ہے, اپوزیشن ہے. سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس وقت پاکستان اور پاکستانی عوام اور جمہوریت کے آئین کے قانون کے بلا شبہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین رہنما عمران خان ہیں. تو جناب انہی کے لیے ہی تو یہ کہا گیا کہ سٹیک ہولڈر وہ بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے. تو کیا معاملہ ہے جب انہوں نے پوری کوشش بھی کر لی, ان کی جانب سے کہا بھی گیا شہباز شریف کو کہ جناب عمران خان کو منائیں, آل پارٹیز کانفرنس کے اندر لے کے آئیں, انہیں بٹھائیں, لیکن عمران خان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ پہلے باقاعدہ طور پر دعوت تو اناؤنس کریں جناب,
اور پھر عمران خان نے کچھ اپنی اہم ترین چیزیں بھی سامنے رکھی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اگر IMF کی ڈیل کے اوپر بھی بات کی جائے گی، جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ صرف دہشت گردی کی کارروائیوں نہیں، IMF کی ڈیل کے اوپر بھی بات ہوگی، تو پھر عمران خان نے یہ واضح کر دیا تھا پرویز خٹک ہی کے ذریعے، انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب پھر آئندہ انتخابات کے اوپر بھی بات کر لیں، آل پارٹیز کانفرنس تمام چیزوں کا احاطہ کر رہی ہو، نئے انتخابات کی تاریخ بھی دے دیں، اور اب جو انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہی ہیں، جن کو آپ نہیں روک سکتے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، ان کو آپ کیوں روک رہے ہیں غیر آئینی غیر قانونی ہتھکنڈوں سے؟ انہیں تو ہونے دیں۔ پھر عمران خان کو جب یہ کہا گیا کہ جناب آپ آل پارٹیز کانفرنس میں آئیں، آپ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، کچھ دیگر ہماری شرائط بھی ہیں، آپ وہ مانیں، پھر وہی چیزیں دہرائی گئیں جو میں پہلے بھی 3-4 مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا، اور کہا عمران خان نے کہا جناب اگر ان شرائط کو ماننا ہوتا تو شاید میں پہلے دن ہی مان جاتا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہاں مجھ پر جو ہونے والا حملہ ہے، میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کو میں اپنی ذات کی حد تک جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر باقاعدہ طور پر معافی مانگیں وہ تمام لوگ جو اس کے اندر ملوث تھے۔ اور پھر چند دن پہلے عمران خان نے کل ہی بلکہ دوبارہ ذکر بھی کیا ڈرٹی ہیری کا، شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا، تو کہنے کا یہ مطلب کہ عمران خان نے کہا کہ جن معاملات کا تعلق میری ذات نہیں ملک کے ساتھ ہے، رجیم چینج آپریشن ہو گیا، پاکستانی صحافت کے ساتھ ہے، صحافیوں کی جانوں کے ساتھ ہے، ارشد شریف کے قتل کا معاملہ ہو گیا ہو، یا پھر نواز شریف کی عدالتوں کے ذریعے نائل لی، اس میں میرا کیا کردار ہے؟ وہ تو عدالتوں کا کردار ہے، ایجنسیز نے تمام تر ثبوت لا کر سامنے رکھے، آپ کی ایجنسی بھی تھی، ملک کے دیگر ادارے بھی تھے، تمام تر نے ثبوت سامنے رکھے، ثبوتوں کی روشنی میں نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا، باقاعدہ طور پر ایک ٹرائل ہوا جو ہے وہ بڑی عدالت کے اندر بھی، ٹرائل عدالت کے اندر بھی، میرا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ ہاں اس سارے کے دوران یہ بیانیہ بنایا گیا جناب کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو کوئی اور لے کر آ رہا ہے، تو اس کے لیے گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، آئیں انتخابات کرا دیں، پتہ چل جائے گا عمران خان کو کوئی اور لے کر آیا یا عمران خان اپنے زور بازو پر آئے۔ بڑے تفصیل سے عمران خان نے پرویز خٹک کے ساتھ یہ ساری باتیں کی اور انہوں نے یہ پہنچائی بھی، لیکن وہیں پر پھر معاملہ رک گیا، انہوں نے کہا نہیں جناب انتخابات پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ شرائط مانیں یہ وہ۔ اب اس کے اندر ایک نئی چیز شامل ہوئی جو دوبارہ رابطہ کیا گیا، موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر، میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کہہ چکا کہ 19 سے 22 فروری تک کا یہ جو سارا پیریڈ ہے، 20 سے 22 فروری کا اہم ترین اور بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ 20 فروری کو صدر مملکت نے اجلاس بلا رکھا ہے، 21 کو پھر الیکشن کمیشن نے بلا لیا، 22 فروری کو عمران خان کی تحریک ہے جیل بھرو، اور یہی وہ تاریخ ہے 20 سے 24 فروری پنجاب کے لیے، اور اس کے بعد 24 سے 28 فروری کے اگر آگے چل کر 54 کی بجائے 48 دن کا بھی شیڈول دیا جانا ہے تو فروری کے مہینے کے اندر ہی یہ جو 4 5 6 7 8 دن باقی ہیں، انہی کے اندر مستقبل میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے جناب فیصلہ ہونا ہے، اہم ترین دن ہے۔ اور میری اطلاعات یہی ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ہماری اطلاعات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، آگے دیکھتے ہیں پھر اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسی ماحول کے اندر آج اب سے تھوڑی دیر پہلے پرویز خٹک کے ذریعے عمران خان کو میرے ذرائع کے مطابق ایک اور پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے، اور یہ پیغام پہنچایا گیا ہے جناب پرویز خٹک کے دوست بھی ہیں، عمران خان کے دوست بھی ہیں، چودھری نثار جو کہ راولپنڈی کے حلقوں کے بھی خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اب ان کی جانب سے بالواسطہ یہ پیغام عمران خان کو پہنچایا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پلیز کا لفظ چودھری نثار نے استعمال کیا، کہا پرویز خٹک کو کہ عمران خان کو کہیں کہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر مان جائیں، اور خاص طور پہ آج جو شیریں مزاری نے بات کی ہے اس معاملے کو یہیں پر روکیں، کیونکہ شیریں مزاری نے جو کہا کہ جنرل باجوہ کالعدم TTP کے جو ارکان ہیں انہیں پاکستان میں آباد کرنا چاہتے تھے، تو یہ تمام تر معاملات ملک کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دیں گے، اداروں کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ کم ہوگا، جس کے جواب میں پرویز خٹک نے انہیں یہ کہا چودھری نثار صاحب کو کہ آپ بھی انہیں یہ پیغام پہنچائیں اپنے دوستوں کو کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما اور پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ جناب کھل کر اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ عوام سے نہ کریں۔ بحیثیت سابق وزیر اعظم عمران خان تمام اپنی آئینی قانونی حدود کو سمجھتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، لیکن جس قسم کا رویہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ سارے معاملے کے پیچھے صرف PDM نہیں ہے بلکہ کچھ PDM کے چاہنے والے بھی ہیں، اور یہ بڑا گلہ کیا پرویز خٹک نے، اور باقاعدہ انہوں نے چودھری نثار کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہینڈلرز کا بھی کہ جس طریقے سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے پروموٹ کرتے رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، سیاست کے ہوں،
معیشت کے ہوں، پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو کیا بنا دیا جناب آپ نے پاکستان کو، جس پر یہ کہا گیا چودھری نثار کی جانب سے کہ وہ یہ رابطہ جو ہے وہ جاری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ عمران خان تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، آگے بھی جو ہے وہ یہ رابطہ استوار رکھنا چاہتے ہیں، اور اگلے جو 72 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد